अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, बड़ी हिम्मत जुटा के मैं इस पे बात करने लगा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो इस एडिक्शन में मुब्तला होते हैं। ये एडिक्शन की ही एक किस्म है। इसमें आप मास्टरबेट करते हैं एक्सेसिवली, और लोग आते हैं हमारे पास, उनमें लड़के भी हैं, उनमें लड़कियां भी हैं, जो नहीं जानते इसको कैसे स्टॉप करना है, और वो इसकी सूरत में अपनी ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत गंवा रहे होते हैं। तो हम इसका कुछ इसके मतलब बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, इस पे भी हम बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत से लड़के और लड़कियां हमारे पास आते हैं जो शिकायत करते हैं कि मैं मास्टरबेशन का आदी हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। या कुछ लोग आते हैं वो पोर्नोग्राफी के आदी हो जाते हैं। सिर्फ ड्रग्स लेना ही एडिक्शन नहीं होता, बल्कि ये एडिक्टिव साइकिल, इसको हमने समझना है। इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या होता है, बच्चे या बच्चियाँ इस तक पहुँचते कैसे हैं। इसमें एक बात जो मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ वो है अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर। तो बचपन में अगर कोई नाज़ेबा वाक़या पेश आ जाता है तो उसकी वजह से भी हम इस दलदल में चले जाते हैं। अब इसकी केमिस्ट्री समझते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, जबकि हम चाहते हैं इस चीज़ को स्टॉप करना, फिर भी हमारा ज़हन क्यों नहीं स्टॉप होता। तो इसको समझते हैं। आपको अक्सर मैं बताता हूँ कि डोपामीन एक ब्रेन केमिकल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसे मैं शैतानी केमिकल भी कहता हूँ, जो कि ज़रूरी है। लेकिन इसका बैलेंस रिलीज़ हो तो बेहतर होता है। अगर इसकी रिलीज़ कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो इंसान में ये डिफरेंट इमोशनल पैटर्न्स को इंड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से इंसान तरह तरह की अजीबोगरीब सरगर्मियाँ करने लगता है। तो डोपामीन एक प्लेयर पैदा करने वाला केमिकल है, जो हमें शॉर्ट टर्म प्लेयर का आदी कर देता है। यानी एक चीज़ हमने एक वक्त में की है, तो अब डोपामीन की एक ख़ास स्पेसिफिक मकदार रिलीज़ हुई है। वो चीज़ हमने दोबारा फिर की, तो फिर ऐसा होगा कि उस मकदार में वो नशा नहीं होगा। जैसे आपने एक पैग लिया है तो अब आप नेक्स्ट टाइम 2 पैग पे आपका सबक चला जाएगा। क्योंकि जैसे आप पैनाडोल खाते हैं, कभी एक पैनाडोल आप लेते हैं, तो अब एक पैनाडोल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ती, आपको 2 पैनाडोल लेनी पड़ती हैं। इसी तरह से ये चीज़ भी होती है। तो होता ये है कि हमारे दिमाग में ब्रेन पाथवेज़ बनते हैं। वो पाथवेज़ वो एक स्पेसिफ़िक रास्ते, रूट्स बन जाते हैं जो हमें प्लेयर फ़ील करवाते हैं। तो हम उन रूट्स को बदल नहीं पाते। उन रूट्स को जब भी हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई ट्रिगरिंग फैक्टर मुयस्सर आता है, तो हम उस ट्रिगरिंग फैक्टर में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि हम उसी ब्रेन पाथवे का शिकार हो जाते हैं और वही चीज़ कर गुज़रते हैं। यानी एक काम अगर हम ज़्यादा वक्त के लिए ज़्यादा देर तक करें, यानी कोई मास्टरबेट करता है दिन में 2-2 दफ़ा, 4-4 दफ़ा, कुछ लोग हैं वो हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, कोई भी काम, चाहे वो बिंज ईटिंग है। बिंज ईटिंग का मतलब है कि आप अपने आप को खाने से नहीं रोक सकते, आपका मुंह हमेशा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ आप खाते ही रहते हैं। तो ये भी एक तरह का एडिक्शन है। तो जितने भी एडिक्शन है उसमें हमारा ब्रेन पाथवेज बनते हैं। तो हमें करना ये है कि हमें कुछ नए ब्रेन पाथवेज़ बनाने हैं। हम इस लेक्चर में, इस व्लॉग में सीखेंगे कि कुछ 6 ब्रेन पाथवेज़ बिल्डर्स हैं। उनके ज़रिए हम नए ब्रेन पाथवेज़ क्रिएट करना, बनाना सीखेंगे, ताकि हम मुतबादल दे सकें। अपनी उन एडिक्टिव ख्वाहिशों को मुतबादल दे सकें, और ऐसा मुतबादल दें जो हमारी ज़िंदगी में भी अच्छा हो, हमारे लिए हमारी सेहत के एतबार से भी अच्छा हो, दुनिया और आखिरत के एतबार से भी हमारे लिए अच्छा हो। ये ब्रेन पाथवेज़ हमें जब कोई ट्रिगरिंग फैक्टर आता है तो उसी रास्ते में गामज़न कर देते हैं। तो ये हमारे ज़हनों में, हमारे दिमागों में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर्स। मसलन कोई जब बिल्कुल तन्हा होता है तो वो, उसको और कुछ नहीं सूझता, वो खाना शुरू कर देता है, या वो मास्टरबेट करना शुरू कर देता है, या वो पोर्नोग्राफ़ी की तरफ चला जाता है। तो देखना होगा कि हमारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं। नंबर 1, इसमें हमें अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स देखने होंगे
کچھ ایسے کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں جو جب بہت زیادہ چڑچڑا محسوس کرتے ہیں، جب ان کے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جب وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں تو وہ ماسٹربیٹ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے کلائنٹ آتے ہیں جو بہت زیادہ خوشی کی کیفیت میں جب پڑھتے ہیں تو ماسٹربیٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ میرے جو برین پاتھ ویز ہیں ان پہ میں کب گامزن ہوتا ہوں، ان راستوں کا میں کب سہارا لیتا ہوں۔ تو وہ چیز اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے تو ہم اپنے ٹریگرنگ فیکٹرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ہمارا ذہن ہمیں انہی راستوں پہ لے جاتا ہے جو ہمارا برین پاتھ وے بن چکا ہے، تو ہمیں نئے برین پاتھ ویز کریٹ کرنے ہیں۔ دماغ ہمارا نت نئے برین پاتھ ویز بناتا رہتا ہے، تو ہمیں کچھ ڈیلیبریٹلی سوچ سمجھ کے کچھ برین پاتھ ویز بنانے ہیں جو ہمیں پرانے پاتھ ویز سے متبادل کے طور پہ کام آ سکیں۔ اس دوران میں ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے دماغ میں نئے برین پاتھ ویز بنانے ہیں، یعنی جب بھی کوئی ٹریگرنگ فیکٹر آئے تو ہمیں ان پرانے برین پاتھ ویز میں نہ لے جائے، بلکہ ہم نئے برین پاتھ ویز بنائیں جن کے تھرو ہمیں کچھ اور سرگرمیاں بھی میسر ہوں جو ہم ڈیورنگ ٹریگرنگ فیکٹر سر انجام دے سکیں۔ اب ہم کچھ پاتھ وے بلڈرز کی بات کریں گے۔ نمبر 1 پاتھ وے بلڈر ہے فل دی وائڈ، یعنی ہم نے وہ گیپ فل کرنا ہے، وہ دیکھنا ہے وہ ٹریگرنگ فیکٹر ہمیں یہاں تک کیوں لے جاتا ہے۔ مثلاً جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہماری باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے کھانے کی، تو ہم کھانا ڈھونڈتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی میں سیکسول ارجیز ہیں تو یہ ہیلدی باڈی کی نشانی ہے، لیکن جب یہ ہمیں کسی اڈکٹیو سائیکل میں لے جائے، جیسے کہ ہمیں بھوک لگی ہم نے کھانا کھایا، برین پاتھ وے ایک بن گیا، جیسے ہی ہم گھر آتے ہیں ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں، یا جیسے ہی ہم تنہا ہوتے ہیں تو ہمیں کریونگ ہوتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، یا کوئی پورنوگرافی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی ماسٹربیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ میرے برین پاتھ ویز کے ساتھ اٹیچ ٹریگرنگ فیکٹر کون سا ہے، وہ کون سی ضرورت ہے جو فل نہیں ہو پا رہی۔ اس میں آپ کی بچپن کی احساس محرومیاں ہو سکتی ہیں، کچھ آپ کے کرنٹ لائف سینیریوز ہو سکتے ہیں، کچھ آپ کی نئی وابستگیاں ہو سکتی ہیں، کچھ آپ کے ڈسسیٹسفیکشنز ہو سکتے ہیں، تو اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آپ اپنی تنہائی کو، اس گیپ کو فل کرتے ہیں ماسٹربیٹ کرنے سے یا پھر پورنوگرافی سے، تو آپ کو یہ چیز سوچنی ہوگی۔ بہت سے کلائنٹ ایسے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے میں تیز ہیڈ فونز لگا کے تیز کر کے آواز پورنوگرافی کی طرف چلے جاتی ہوں، یا کچھ اور شکایات کرتے ہیں، تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا گیپ کون سی چیز فل کر رہی ہے، تو آپ کو اس گیپ کو کسی ہیلدی روٹین سے فل کرنا ہے۔ مثلاً آپ ایسے میں لوگوں کے درمیان چلے جائیں، کچھ اچھی دوستیاں کریں، کوئی مینٹور ڈھونڈ لیں جس کے ساتھ آپ اپنی پاسٹ ٹراماز شیئر کریں، اپنی بے چینیاں شیئر کریں، کوئی ہیلدی روٹین ہو آپ کی، کوئی آپ کو ایسا مل جائے، اس میں کلینکل سائیکولوجسٹ کی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ کسی پروفیشنل کی ہیلپ لینی چاہیے۔ ہم سب اپنے اندر بے شمار احساس محرومیاں پالے ہوتے ہیں، کسی نے کسی چیز کو روگ بنا لیا ہوتا ہے، کسی کے کوئی ماضی کے واقعات اچھے نہیں ہوتے، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی سلوک اچھا نہیں ہوتا۔ ان ساری وجوہات ایک ٹریگرنگ فیکٹر کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور ہم اس گیپ کو فل کرتے ہیں تھرو پورنوگرافی، تھرو اڈلٹ موویز، تھرو ماسٹربیٹ۔ تو کچھ لوگ کھانا بھی زیادہ کھا کے فل کرتے ہیں، یعنی وہ اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو وہ اپنی اس گیپ کو زیادہ کھانا کھانے سے فل کرتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو اس چیز کو نوٹ کرنا ہوگا اور اس ٹریگرنگ فیکٹر کو کم کرنا ہے، منیمائز کرنا ہے۔ آپ دوسروں سے اچھی دوستیاں کریں، ہیلدی فرینڈشپس کریں، اور آپ کوئی مینٹور ڈھونڈ لیں، کوئی سائیکولوجسٹ ڈھونڈ لیں جس کے ساتھ آپ شیئرنگ کر سکیں۔ آپ اپنے ماضی سے ریلیٹڈ جتنی بھی احساس محرومیاں ہیں یا جتنے بھی ڈسسیٹسفائیڈ لمحے ہیں آپ کے اندر کی جو ڈسسیٹسفیکشنز ہیں، ان کو آپ شیئر کریں۔ آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہونا چاہیے۔ پاتھ وے بلڈر نمبر 2، یہ کیا ہوگا؟ اس میں آپ گیٹ سم ہیلپ، آپ کو مدد کی ضرورت ہے، کسی پروفیشنل سے بات کریں، کوئی مینٹور ڈھونڈ لیں جس سے آپ بات کریں جو آپ کو مینیج کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود ہی اس سے باز آ جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ایک ایڈکشن ہے۔ اگر نشے کے فرد کو
نشہ دیا جائے تو ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ تو اگر نشے کے فرد کو آل اور نتھنگ پرنسپل کے تحت بالکل رک جانے کو کہا جائے تو ہم اس کا ایسے بھی علاج نہیں کر سکتے، ایسے بھی اسے نہیں روک سکتے۔ پاتھ وے بلڈر نمبر 3 ہے ایکسرسائز۔ ایکسرسائز سے آپ کے برین کیمیکلز بیلنس ہوں گے، آپ کا سیروٹونین کیمیکل ریلیز ہوگا، انڈورفن ریلیز ہوگا جو کہ نیچرل پین کلر ثابت ہوگا۔ اس سے آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا۔ آپ کے لیے یہ بڑی عجیب سی چیز ہوگی، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، یہ آپ کو کتنا پروڈکٹیو کر دے گی۔ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں ڈیلی تو اس سے بھی آپ کو مدد ملے گی اپنے ٹریگرنگ فیکٹرز کو کنٹرول کرنے میں۔ بجائے آپ کسی ٹریگرنگ فیکٹر کے کنٹرول میں ہوں، آپ کو خود اپنے ٹریگرنگ فیکٹر کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے۔ آپ ایموشنز میں بہتے ہیں، آپ کے ایموشنز آپ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ نمبر 4 ہے ٹیک اسمال اسٹیپ، ٹیک ون اسمال اسٹیپ۔ آپ کو ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ایڈکشن سے نجات حاصل کر لیں گے اسے فوری طور پہ سٹاپ کر کے، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ایڈکٹیو سائیکل ہے تو اسے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کے آپ کو سولو کرنا ہوگا۔ مثلا آپ بنج ایٹر ہیں، آپ بار بار چیزیں کھاتے رہتے، تو آپ کو کہا جائے، آپ کو ایک اسمال سٹیپ لینا پڑے کہ جب بھی آپ کھاؤ تو آپ اپنے پیکٹ میں 3-4 چیزیں بچا دو۔ جب بھی آپ کھاؤ تو آپ سارا کھانا فنش نہ کرو، کچھ کھانا آپ نے بچانا ہے۔ اسی طرح سے کوئی اور بھی اسمال سٹیپ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ ماسٹربیٹ کرتے ہیں، آپ دن میں 4 دفعہ کرتے ہیں تو آپ سے کہا جائے کہ آپ دن میں صرف ایک ہی بار کرنا ہے، یا آپ ہفتے میں کرتے ہیں 2 دفعہ تو آپ سے کہا جائے ہفتے میں 1 بار۔ تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا ہے۔ یہ جو سائیکی ہوتی ہے کہ ایک بار بھی کیوں، اس سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کوئی بھی ایڈکٹیو سائیکل ہے تو اسمال سٹیپ تو لینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آل اور نتھنگ، کہ آپ یا تو سارا چھوڑیں یا پھر سارا ہی کرنا ہے۔ اس طرح سے یہ چیز نہیں روکی جا سکتی، اس چیز کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ کو اسمال سٹیپ لینے کا پتہ نہیں چل رہا تو آپ کسی پروفیشنل سائیکولوجسٹ سے رجوع کریں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کیسے آپ نے اسمال سٹیپ لینے ہیں، وہ آپ کو مانیٹر کرے گا، آپ کی سائیکو تھراپی کرے گا، تو آپ اس سے نجات حاصل کر لیں گے۔ نمبر 5 ہے سیلیبریٹ ایچ سکسیس۔ جب بھی آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کریں، آپ اپنے ٹاسک اچیو کریں، جو اسمال سٹیپ آپ نے ڈیسائیڈ کیے ہیں ان کو آپ اچیو کریں، تو آپ اس کو سیلیبریٹ کریں، خود کو موٹیویٹ کریں۔ وہ الفاظ، وہ فقرات جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، جو آپ کو اور زیادہ اس چیز میں لے جاتے ہیں، ان سے آپ کو اوائڈ کرنا ہے۔ مثلا آپ نے 5 دن یہ کام نہیں کیا، جس کام کی آپ کو لت لگ گئی ہے، اس سے آپ نے کچھ عرصہ آپ نہیں کیا، تو آپ اس پہ فوکس کریں۔ جس عرصے میں آپ نے وہ کام نہیں کیا، اس عرصے پہ فوکس کریں اور اس کی ایک فیل لیں، خود کو خود ہی ایک شاباشی دیں، اور نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ وقت آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6 ہے بی کائنڈ ٹو یور سیلف۔ اپنے برین میں ایک ایسا پاتھ وے جنریٹ کریں جو آپ کو آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے پہ مجبور کرے۔ آل اور نتھنگ پرنسپل کے تحت کام نہ کیجئے کہ آپ گلٹ لیتے رہیں کہ میں اس سے ابھی بھی نہیں رک سکا، میں اس سے ابھی بھی نجات نہیں پا رہا۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا ہے جن دنوں میں آپ نے یہ حرکتیں نہیں کی، بلکہ اس چیز کو آپ نے اپریشیٹ کر کے آگے لے کے جانا ہے، اس ڈوریشن کو بڑھانا ہے۔ اور جو یہ کام آپ کر رہے ہیں اس پہ آپ نے بار بار گلٹ فیلنگ لے کے خود کو ڈیمیج نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو ڈیمیج ہے یہ آپ کو اس کام سے روکنے میں کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ کام آپ کا اور بڑھا دے گا، کیونکہ آپ کا ٹریگرنگ فیکٹر بن جائے گا کہ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ میں اس سے نجات حاصل کر ہی نہیں سکتا یا سکتی، تو پھر آپ یو ٹرن لے لیں گے اور وہی چیزیں دوبارہ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اور آپ کو اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہیے موٹیویشن میں۔ اگر آپ کو اپنی سوچوں کو بدلنا نہیں آتا، آپ کو ہمیشہ منفی خیالات تنگ کرتے ہیں، تو آپ کو ہماری یہ ویڈیوز بھی دیکھنی چاہیے۔ اس کے لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔